अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। आज के दर्स में सूरह नूह की ये जो दो आयतें कल हम पढ़े थे, उसी की दोबारा शरह एक खास मौजू को लेकर, तख्लीक इंसानी, इंसान की खिलकत, इंसान की पैदाइश के मराहिल, जिसका तज़किरा अल्लाह ने आयत नंबर 14 में किया है। इस पर हम तफसीली गुफ्तगू आज करेंगे। पर फिर भी कोई भाई ये दोनों आयतें पढ़े मफहूम, फिर वो दूसरा मौजू शुरू करते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है। पढ़े कोई भाई? हाँ। ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. हाँ, मा लकुम, क्या हो गया तुम्हें, ला तरजून लिल्लाहि वकारा, अल्लाह की वकार की उम्मीद नहीं रखते, अल्लाह की ताजीम नहीं करते, अल्लाह की तौकीर नहीं करते, अल्लाह के अजाब से डरते नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं रखते, जो मुतअद्दिद मानी बताए गए। वक़द खलक़कुम अतवारा, हालांकि उस अल्लाह ने तुमको मुख्तलिफ मराहिल में, मुख्तलिफ अहवाल में पैदा किया। तो आयत का जो ये लफ्ज़ है, या आयत नंबर 14, वक़द खलक़कुम अतवारा, अल्लाह ने तुमको मुख्तलिफ मराहिल में पैदा किया। इसी मुख्तलिफ मराहिल की शरह करने की कोशिश होगी आज के दर्स में। तो इंसान की पैदाइश के मुख्तलिफ मराहिल, ये अहम मौजू आज का। इंसान की पैदाइश, और थोड़ा हार्ड लफ्ज़ था तख्लीक, उसको मैंने इसलिए छोड़ दिया। इंसान की पैदाइश के मुख्तलिफ मराहिल, कल जैसा हम पढ़े थे वक़द खलक़कुम अतवारा में, और भी अक़वाल मुफस्सिरीन के हैं मुख्तलिफ मराहिल में पैदा करना। इसके अलावा और भी बातें हैं, अखलाक के एतबार से, औसाफ के एतबार से, आदात के एतबार से, लोगों के बड़े छोटे, काले गोरे, कमज़ोर गरीब, कमज़ोर ताकतवर, गरीब मिस्किन, इस सब एतबार से चीज़ें बताई गई। लेकिन हम अभी इस नुक्ते को ले रहे हैं कि इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को तख्लीक से मुतल्लिक या खिलकत से मुतल्लिक, पैदाइश से मुतल्लिक क्या कहा, तुमको मुख्तलिफ मराहिल में पैदा किया। यानी एक ही मरतबा तुमको नहीं पैदा किया, मुख्तलिफ हालत से होते हुए गुजरे। ये मौजूद समझ में आ रहा है? ज्यादातर गुफ्तगू कुरान की आयतों से ही होगी, कभी कभी हदीस पर भी हम जाएंगे जब चीजें समझ में नहीं आएगी। तो इंसान की पैदाइश के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं कुरान में, वो दो तरह से उसका तज़किरा है। एक है इजमाली तज़किरा, क्या कहेंगे उसको, इजमाली तज़किरा। इजमाली। दूसरा क्या कहेंगे, तफसीली। ये किस चीज का इजमाली तज़किरा? इंसान की पैदाइश के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं, उस मराहिल का इजमाली तज़किरा। इजमाली तज़किरा का मफ़हूम ये कि अल्लाह ये कहते हैं कि हमने तुमको एक ही मरतबा नहीं पैदा किया, मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ मराहिल में, मुख्तलिफ अहवाल में पैदा किया। उन मराहिल की शरह नहीं करते। एक इस तरह की आयतें हैं। दूसरा तफसीली तज़किरा, वो मराहिल क्या हैं। ठीक है, ये दोनों तकसीम समझ में आ रही है? जी सर. अभी इससे मुतल्लिक आयतें, पहले इजमाली तज़किरा, वो आयतें लेते हैं जिनमें इजमाली तज़किरा है। तो उनमें से एक आयत ये भी है जो आयत थी, वक़द खलक़कुम अतवारा, तुम अल्लाह की ताज़ीम क्यों नहीं करते, तुम अल्लाह के अजाब से क्यों नहीं डरते, हालांकि उस अल्लाह ने तुमको मुख्तलिफ मराहिल में पैदा किया। वो मुख्तलिफ मराहिल क्या हैं? वो उन मराहिल का तज़किरा यहाँ पर इस आयत में, आगे किसी आयत में है, सूरह नूह में नहीं है। नहीं. इजमाली तज़किरा, अल्लाह बता रहे हैं कि एक ही मरतबा नहीं, मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर तुम्हारी पैदाइश हुई। ठीक है, एक ये आयत है। दूसरी आयत सूरह ज़ुमर की। ये पूरी आयत में, ये पूरी आयत में तखलीक से मुतल्लिक है। शायद इस आयत पर दोबारा फिर हम आए, जो महल शाहिद हमारा मुख्तलिफ मराहिल को समझने के लिए सिर्फ इतना। तो आयत का इतना हिस्सा हमको अभी पढ़ना है और समझना है। ठीक है, अभी पढ़िए, इतना हिस्सा पढ़िए। يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. बस, आगे जो दूसरी चीज है उस पर बाद में, या शायद आज के दर्स में गुफ्तगू हो, या कभी दूसरे वक्त
کیا مفہوم ہے؟ جتنا سرکل کیا گیا آیت کا جس کا درجہ، یخلقکم تم کو پیدا کرتا فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، خلقم من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، یا ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پیدا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ خلقم من بعد خلقن کیا ہے؟ یہ اسی مختلف مراحل کا تذکرہ ہے جس کو اللہ نے سورہ نور میں کہا اتوارا، وقد خلقکم اتوارا، یہاں تفصیل نہیں بتائی، تو آپ نطفہ یہ ساری تفصیل یہاں پر نہیں ہے، صرف کیا کہا جا رہا ہے؟ خلقم من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، ایک مرحلہ کے بعد دوسرا مرحلہ، ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ، سمجھ میں آ رہی ہے آیت؟ جی اچھا، ایک آیت اور ہے جو اتفاقی طور پر نہیں، بعض مفسرین اس آیت سے یہ مفہوم لیتے ہیں، تو ان مفسرین کی رائے پر ہم اس آیت کو لیتے ہیں، سورہ انشقاق کی آیت، یعنی تمام مفسرین کی رائے یہ مفہوم مراد لینے پر ہے نہیں، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں، تو ان مفسرین کے اقوال کو اختیار کرتے ہوئے ہم اس آیت کو لے رہے ہیں، وہ آیت ہے سورہ انشقاق۔ باقی یہ جو دو آیتیں بتائی گئی، یہ دو آیت بہت واضح ہے، اس میں اختلاف نہیں۔ سورہ انشقاق کی آیت میں کیا ہے؟ یہ بعض مفسرین کی رائے کے مطابق یہ قول لیا جا رہا ہے، یعنی دوسرے اقوال بھی ہیں، وہ دوسرے اقوال آپ امام ماوردی کے یہاں پڑھیں گے، ان اقوال کی تفصیل پڑھنا ہو تو آپ کو کہاں جانا ہے؟ امام ماوردی کے یہاں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، مختلف باتیں کہیں گئی اس آیت کی تفسیر میں، لیکن ان میں ایک قول یہ بھی ہے کہ تم کو مختلف حالت میں پیدا کیا گیا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لفظی معنی تم ایک حالت سے دوسری حالت میں سوار ہوتے ہو یا سوار ہوگے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک حالت سے دوسری حالت میں سوار ہوتے ہو یا سوار ہوگے، ٹھیک ہے؟ متعدد معنی اس آیت کے مفسرین نے بیان کیے، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں تمہاری تخلیق ہونا، جس کی جانب نواب صاحب نے بھی یہاں دیکھی نیچے اشارہ کیا، حالن بعد حالن کونوں کا نطفہ ثم علقہ ثم، ٹھیک ہے؟ متعدد معنی، صرف یہی ایک معنی نہیں ہے اس آیت میں، باقی آیتوں میں جو سورہ زمر کی آیت بتائی گئی یا سورہ نوح کی آیت جو ہم پڑھے وہاں تخلیق کی ہی بات ہے، سورہ انشقاق کی آیت میں صرف تخلیق کی بات مفسرین نے نہیں کہی، دوسرے اقوال بھی کہے ہیں، اس لیے اس کو آخر میں بیان کیا جا رہا ہے، اور آیتوں یا صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے بھی آخر میں ان صورتوں میں تخلیق کے مراحل کا اجمالی تذکرہ ہے، ان میں یہ اخیر میں پہلے سورہ زمر کی آیت ہے، پھر سورہ نوح کی آیت ہے، پھر سورہ انشقاق کی آیت ہے، تو سورہ انشقاق کی آیت کا مفہوم آپ سمجھے؟ جی یہ فکس یا تمام مفسرین کی یہ رائے نہیں ہے کہ تخلیق کی بات ہے، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں، جو مفسرین کہتے ہیں ان مفسرین کی رائے پر ہم اس آیت کو لے لیتے ہیں، باقی تفصیل پڑھنا ہوگا کیا اقوال ہے تو آپ امام ماوردی کو پڑھیں۔ 7 اقوال ذکر کے امام ماوردی، ایک تو یہاں جو دوسری حالت بیان کی ہے، حالن بعد حالن فتیمن بعد ردین شیخن بعد شاب، ایک یہ، اور اخیر میں بھی ایک قول ذکر کیا جس کی جانب اشارہ ملتا ہے، حالن بعد حال فتیمن بعد ردی، پہلے دودھ پی رہا تھا پھر دودھ چھوڑا، پھر اس کے بعد بڑا ہوا بچپن آیا پھر بڑا ہوا، یہ احوال، اس کے بعد نیچے ہاں، 7 نمبر پر جو ذکر کیا، حیات چلیے ثم موت ثم بعث ثم جزا، یہ متعدد احوال ہیں، اور نواب صاحب نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا۔ بہرحال بعض مفسرین کی رائے میں یہ تخلیق کے مراحل کی جانب اس آیت سے بھی اشارہ ہے، اور دوسرے اقوال بھی ہیں، تو یہ جو آیتیں بتائی گئی آپ کو، یہ آیتیں کیسی تھی؟ کیا ان آیتوں میں تخلیق کے مراحل کا اجمالی تذکرہ تھا یا تفصیلی؟ اجمالی، اجمالی، یعنی کسی بھی مرحلے کا تذکرہ نہیں، نام لے کر بھی نہیں، جی ابھی تفصیلی تذکرہ ان آیتوں پر آتے ہیں جن میں تفصیلی تذکرہ تخلیق کے مراحل کا، ٹھیک ہے؟ جی تخلیق کے مراحل پر آنے سے پہلے تفصیلی مرحلہ بیان کرنے سے پہلے ایک نقطہ یاد رکھیے کہ کہیں کہیں پر جب آپ جہاں بتایا گیا کہ کن مرحلوں سے انسان گزرا، تو کہیں پر آپ کو صرف تراب ملے گا، صرف تراب، کہیں پر آپ کو صرف نطفہ ملے گا، کہیں پر ہوں نطفہ کے ساتھ القائڈ ہو جائے گا، آئیگا، ٹھیک ہے، کہیں مضغہ، مدغا، یہ متفرق طور پر، لیکن جی 2 صورتیں ایسی ہیں جہاں مکمل تفصیل بتائی گئی ہے،
جی ترتیب وار، اسٹیپ بائی اسٹیپ، حالن بعد حالن، اس حالت کے بعد یہ حالت، یہ حالت، وہ دو صورتوں کو ہم پڑھیں گے لفظ لفظ، سورہ حج اور سورہ مومنون۔ ہاں، وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ حج اور سورہ مومنون۔ سورہ حج اور سورہ مومنون۔ آتے ان صورت پر، تو یہ جو تفصیل سورہ حج سورہ مومنون میں بیان کی گئی تخلیق کی، وہ تفصیل دوسرے مقام پر نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر کہیں دو چیز بیان کی گئی، کہیں ایک چیز، جیسے صورت پہلی ہے وہی جو نازل ہوئی، اس کو جب تک پڑھی، جب تک میں شو کر رہا ہوں، سورہ الگ کی ابتدائی آیتیں۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، وہی نا شیخ؟ ہاں ہاں ہاں، کنٹینیو پڑھیے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ بس بس وربك اتنا ہو گیا، الأكرم۔ آگے خلق الانسان من علق، جو پہلی وہی نازل ہو رہی، اس میں اللہ کہہ رہے ہیں خلق الانسان من علق۔ تخلیق کے جو مختلف مراحل، جو مختلف ادوار سے انسان گزرا، اس میں ایک مرحلے کا تذکرہ، وہ کیا ہے؟ علق۔ 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 علق، تمام کا تذکرہ نہیں، تمام جی کا تذکرہ نہیں۔ تو صرف یہ نہیں کہیں کہ صرف علقہ ہی گزرا، نہیں، اس سے پہلے کے مراحل میں، اس سے بعد کے مراحل میں، جو دوسرے مقام پر بیان کیے گئے۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ کہیں پر چیزوں کو اجمال سے قرآن بیان کرتا ہے، کہیں پر تفصیل سے۔ ہمارا کام ہے کہ ان تمام چیزوں کو سمجھیں۔ جی ابھی آپ کے سامنے سورہ حج۔ حج کی آیت نمبر 5، آیت نمبر جی 5، اس آیت کی خوبی ہے کہ یہاں پر تخلیق کی کے تفصیلی مرحلے کا تذکرہ ہے، تفصیلی مرحلے کا، کہ دوسرے مقام پر آپ کو نطفہ سے ملے گا، یہاں تراب سے ابتدا ہوتی ہے۔ جو ہم سب آدم کے اولاد ہیں، تو آدم کی تخلیق اللہ نے کسے کی؟ مٹی سے، مٹی پھر سے۔ نطفے سے، پھر ہاں، علقے سے۔ تو یہ تفصیل آپ کو اس آیت میں ملتی ہے۔ جی اسی طرح جسٹ اس کے بعد جو صورت ہے، سورہ حج کے بعد سورہ مومنون، وہاں بھی یہ تفصیل موجود ہے، تھوڑا سا الفاظ کا فرق جی ہے۔ پڑھتی ہے، پڑھیں گے، کوئی پڑھے، مکمل آیت نہیں، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تک۔ یا 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 ہاں پڑھو، پڑھیے پڑھیے، جو بھی پڑھنا شروع کرے پڑھے۔ پڑھے پڑھے۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لن- لکم، لِنُبَيِّنَ لَكُم۔ لنبين لكم ہاں، ونقر۔ بس کافی، یہاں تک کافی۔ آگے بھی کچھ چیزیں، لیکن یہاں جو تخلیق کے مراحل یہاں تک مکمل ہو جائے۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ اللہ کہیں لوگوں، اگر تم کو دوبارہ پیدا کرنے میں شک ہے تو ذرا غور کرو، تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم کو تم کو مٹی سے بنایا، پھر جی نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، ٹھیک ہے؟ تو جی اصل میں ایک نقطہ یہ بھی ہے ان آیتوں کو سمجھنے کا، کہ تخلیق کے مراحل کو سمجھنا۔ دوسرا ہے کہ اللہ کو یہ چیز بتلانی مقصود نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ چیزوں کو انسان تجرباتی طور پر یا وقت کے ڈھلنے کے ساتھ انسان چیزوں کو سمجھ جاتا ہے۔ جی اصل چیز جو آیت میں بتلانا مقصود ہے کہ جس اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، لم یکن شیئا مذکورا، جس کو سورہ انسان سورہ دہر میں کہا پہلی آیت میں، ٹھیک ہے؟ جی تو تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ قیامت کے دن پھر دوبارہ پیدا کرنا تم کو آسان ہوگا یا مشکل؟ بالکل آسان۔ آسان ہوگا۔ اس لیے دوسری آیتوں میں اس مفہوم کی جانب اشارہ، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کرنا تمہارا اور زیادہ آسان ہے۔ اور اسی لیے سورہ نازعات میں اللہ نے اس مفہوم کا اعادہ کیا کہ جس اللہ نے بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کیا، سخت، مضبوط، یا تم سے مضبوط ترین، سخت ترین، اشد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا سورہ نازعات میں، ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، تم کو دوبارہ پیدا کرنا۔ انتم اشد خلقا ام ہم السماء، سمائی بنا، ام رفع السماء نہیں سمکہا، ہوگا، سماء ہوگا، سماع بنا، سوری، انتم اشد خلقا ام السماء۔ سماع، اور بظاہر تو وہاں پر صرف سما کا سوال ہو رہا ہے، لیکن آگے پھر الارض اور الجبال کا بھی تذکرہ ہے۔ رفع سمکا سوا۔ آگے پھر آیتوں میں الارض اور الجبال، یعنی زمین اور پہاڑ کا بھی تذکرہ ہے، لیکن ڈائریکٹ سوال سما کے بارے میں کیا گیا۔ جی باقی یہ جو تین اہم مخلوقات ہیں، یا بڑی مخلوقات ہیں، یا مضبوط مخلوقات ہیں، زمین اور آسمان اور پہاڑ، متعدد آیتوں میں قرآن میں ایک ہی سیاق میں ایک ہی جگہ پر تذکرہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ وہی دوسرا موضوع ہے۔ تو ابھی جو مراحل تخلیق یہاں پر سمجھتے ہیں، پہلا مرحلہ جو کیا ہے انسان کی تخلیق کا،
तुराब। क्या मतलब तुराब तुराब का? मिट्टी। मिट्टी। ये आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तुराब से पैदा किया। हम सब आदम की औलाद है। तो असल मादा हमारी तख्लीक का क्या हुआ? मिट्टी। मिट्टी। उसके बाद अल्लाह ने कहा नुतफा। नुतफा। नुतफा जो ज़ौजैन मियाँ बीवी या माँ बाप के मिलाप के नतीजे में जो मादा तौलीद कहते हैं, मनी जिसको कहते हैं, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, ऐसे वाक़या में इसके जाने इशारा है। अफराअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। जी फिर वाक़या भी अल्लाह के अजमत या अल्लाह की उलूहियत को, रुबूबियत को बताकर उलूहियत को समझाया गया है। फिर बिल्कुल। वाक़या भी सुनाइए से आम है। बाकी उसमें जन्नत और जहन्नम के मनाजिर और लोगों की किस्में भी बयान की गई फिर वाक़या में। तो दूसरा मरहला नुतफा का। तीसरा मरहला क्या है? खून का बस्ता। अलका। अलका हाँ, क्या मतलब? अलका का खून का लोथड़ा खून या का जमा हुआ खून। लोथड़ा। जी। अच्छा, उसके बाद मुज़गा। फिर गोश्त के लोथड़े से। हाँ, गोश्त का लोथड़ा। और इसको मुज़गा का, मुज़गा असल में कहते हैं मज़गा यमज़गो का माना होता है चबाना। जी मज़गा यमज़गो का माना क्या होता है? चबाना। तो जी उस कदर गोश्त का वो छोटा हिस्सा जिसको इंसान अपने मुंह में लेकर चबा सके। जी। तो तखलीक का जो इब्तिदाई मरहला होता है वो गोश्त का जो टुकड़ा, कोई वो बहुत ऐसे बड़ा ही हिस्सा नहीं होता। होता। जी मुस्गा की तफसीर में क्या लिखते हैं लोग? कदर मा युमज़ग। कदर मा युमज़ग। गोश्त का उस कदर हिस्सा, उतनी अगर हम कह लें छोटी बोटी, जिस कदर इंसान अपने मुंह में लेकर चबा सके। जी तो ये चार मरहले हुए। नंबर एक तुराब, नंबर दो नुतफा, नंबर तीन अलका, नंबर चार मुस्गा। और ये इसी तरतीब से, आगे पीछे नहीं। ऐसा नहीं पहले जी। मुस्गा फिर अलका। क्या दलील है इसकी कि इसी तरतीब से? हाँ बताएं कोई भाई जो समझ रहे हैं। जो भी रिसर्च करिए ऐसे ही आता है तरतीब। नहीं, नॉट रिसर्च, अभी रिसर्च नहीं। ये जी बताने का एक मेरा मकसद ये भी है जी कि ये कुरान की गुफ्तगू रिसर्च से पहले, जी 1500 बिल्कुल। साल पहले की। जी इस नुक्ते को आया तफसील है। से बयान करने का एक मादा ये भी है, मकसद ये भी है कि शायद अगर कुछ मेडिसिन के तिब के तलबा हो तो उनका फायदा होगा, जो जुड़े हुए, जो मतलब डॉक्टर की फील्ड में है या जाने वाले, या जो जाने वाले हैं उनका भी फायदा हो, इस नुक्ते को समझें। जी ये जो आप बता रहे हैं वो तो तजर्बा की बुनियाद पर हुआ, जब इंसानों ने तजर्बा किया, पढ़ा कुछ तिब को, उस जी पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। हम डायरेक्ट कुरान और दीनी उलूम, जो कुरानी उलूम से समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। जी इसलिए मुकम्मल एक दर्ज क्लियर। हाँ, ये कैसे समझ में आ रहा है कि ये इसी तरतीब से, आगे पीछे नहीं। मतलब आगे पीछे का मतलब नहीं, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि पहले मुज़गा है उसके बाद अलका। जिस जी। तरतीब सुन्ना से आया कुरान ने है जो बयान किया यही तरतीब के तरतीब। लिए आता। हाँ, सुम्मा का लफ्ज, हम्म। सुम्मा का लफ्ज ये किसके लिए आता है? तरतीब के तरतीब लिए। के लिए आता तरतीब। है। तरतीब तराकी यानी ये पहले, जो स्टेप पहले बाय वो स्टेप। पहले हुआ, जो बाद में वो बाद में, और कुछ फासला। जी। यानी क्या लफ्ज नहू में क्या पढ़ते हैं आप उसको? सुम्मा। तरतीब और तराखी, यही दो लफ्ज आता है ना। ये तराखी अगर नहीं समझ पा रहे हैं कुछ लोग तो आप इसको भूल गया। फासला समझ लीजिए। तरतीब अगर मुश्किल है तो फासिला या गैप। ठीक है। जी सुम्मा का जब इस्तेमाल होता है तो जो सुम्मा से पहले, चाहे लफ्ज या कलमा या जुमला या फेल, वो पहले हुआ, जो बाद में है वो बाद में हुआ, और कुछ फासले के साथ हुआ। कुछ फासला, 1 घंटे का फासला, 40 दिन का फासला, 40 मिनट का फासला, 40 साल का फासला, फासला। तो सुम्मा में ये दो चीजें होती है। रिपीट कीजिए, सुम्मा में क्या दो चीजें होती हैं? तरतीब और तराकी। तरतीब तरतीब तराकी और तराखी। फासला। तराखी जैसे हम कहें मिसाल के तौर पर, अभी दर्स हमारा हो रहा है, दखल अहमद सुम्मा मोहम्मद सुम्मा हामिद। तो हम्म, जिसका नाम पहले आया वो पहले दाखिल हुआ, जिसका नाम बाद में आया वो कुछ देर के बाद, 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद। ठीक है। लेकिन जब हमने ऐसा कहा, दखल अहमद फ मोहम्मद फ हामिद, तो यहाँ पर क्या हुआ? दोनों एक, तीनों एक दूसरे के बाद तरतीब से दाखिल हो रहे हैं, फासिला नहीं, गैप नहीं है। जी तो यहाँ अल्लाह ने सुम्मा इस्तेमाल किया, जो इस बात पर दलालत कर रहा है कि सब तखलीक का सबसे पहला मरहला तुराब, मिट्टी। उसके बाद नुतफा, नुतफा के बाद कन्वर्ट होता है अलका, अलका कन्वर्ट होता है, तब्दील होता है मुस्गा में। हाँ, जी। यहाँ तक में कोई सवाल है, सवाल कर सकते हैं, फिर आ गया। क्लियर। अच्छा, क्योंकि ये चीज जो अल्लाह बता रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं, ये इंसानों के जो मसनूई उलूम है, जो उलूम इंसानों ने तजर्बा करके बनाए, तिब का उलूम, मेडिसिन का उलूम, या हिकमत का जो इल्म है, ये तो बाद में है। कुरान जी उससे बहुत पहले, 1500 साल पहले का है। उसके बाद जी मुस्गा की सिफत है दो।
مخلقہ و غیر وغیر مخلقہ، مخلقہ یہ کس کی صفت ہے؟ مصغر. یہ چار مراحل ترتیب اور تراب، نطفہ، علقہ، مضغہ بیان کرنے کے بعد اللہ اس آیت میں، اور یہی ایک آیت ہے تخلیق کے مراحل، کہیں تفصیل کہیں دو کہیں ایک تو اللہ نے بیان کیا، لیکن مضغہ کی صفت یا یہ کہ مضغہ کی تفصیل مخلقہ اور غیر مخلقہ یہ قرآن میں ہی بیان کی گئی. کہاں پر؟ سورہ حج آیت نمبر 5. جی. مخلقہ کا معنی کیا ہے؟ متعدد باتیں کہی ہیں مفسرین نے، لیکن ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے، اور امام ابن جریر طبری نے اسی ایک بات کو راجع بھی قرار دیا، کہ مخلقہ کا معنی تعامل خلق. جس کی پیدائش واضح اور شکل و صورت نمایاں ہو ہاں، جائے. غیر مخلقہ کا مطلب غیر تعامل خلق آپ کہہ سکتے ہیں، جی. یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ناقص الخلق. جس کی شکل و صورت واضح نہ ہو. ہاں، یا ایک اور لفظ کہہ سکتے ہیں صفت. یہ تمام ایک ہی جملے کی یا ایک ہی لفظ کی شرح کر. مخلقہ کا معنی تعامل خلق یا جی. تعامل خلقت، جی. پیدائش جس کی مکمل ہے. جی. یہ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ نقش و نگار کرنا، نقش نگاری کرنا، اس کی صورت بنانا، شکل و صورت بنانا، جی. اس چیز کی جانب اشارہ. تعامل خلق. مخلقہ کا معنی کیا ہوا؟ تحمل خلق. تعامل خلق، تعامل خلقت، پیدائش مکمل ہے. جی. غیر مخلقہ اس کے ناقص برعکس الخلقت، ناقص اس کی الخلقت. خلقت مکمل نہیں ہوئی. اس لیے ایک دوسرا لفظ مفسرین نے بیان کیا، سکت کا ہے. سکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساقط ہو جانا. ساکت ہو گیا، جو حمل ٹھہرا رحم میں مس کیریج. خاتون کے وہ مصغہ کی شکل اختیار کرنے کے بعد چوتھے مہینے میں یا 3 مہینے کے بعد ساکت ہو گیا، تو وہ جی. غیر مخلقہ ہو. تو ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، مخلقہ کا معنی تعامل خلقت، مکمل تحمل خلقت پیدائش، اس کی مکمل شکل و صورت بنی اور پھر آگے جا کر انسان کی شکل میں پیدا پیدا ہوا. ہوا. غیر مخلقہ اس کے ناقص برعکس الخلقت، ناقص اس کی خلقت الخلقت. مکمل نہیں ہوئی. اس لیے جی. بعض مفسرین نے سکت کہا ہے. غیر مخلقہ کا معنی کیا کہا؟ جو ساکت ہو گیا، جو جی. کیا کہیں گے، پیدائش مکمل نہیں ہو سکی، پیدائش مکمل نہیں ہو سکی. ہاں. تو یہاں پر کتنی چیزیں ہوئیں، پھر ریپیٹ کرتے اس کو. تراب ایک مرحلہ، اس کے بعد کا مرحلہ نطفہ، اس کے بعد کا مرحلہ علقہ، اس کے بعد کا مرحلہ مضغہ. پھر مضغہ کے اللہ نے دو دو قسمیں رکھی. شکلیں بیان کی، ایک مخلقہ، دوسری غیر مخلقہ. مخلقہ کا معنی کیا بتایا گیا؟ مکمل پیدائش، مکمل تعامل تخلیق، خلقت. مکمل پیدائش. غیر مخلقہ پیدائش مکمل نہیں ہوئی، حمل ساکت ہو گیا، جس کو ہم آسان لفظوں میں سمجھانے کو حمل ساکت ہو گیا. ابورشن، ہاں انکمپلیٹ بیبی. ہاں ہاں، بہتر. ہاں، یہ قدرتی طور پر، قدرتی طور پر. جی جی. اس کے بعد آگے بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن وہ تخلیق کے مراحل سے نہیں. رحم میں اللہ اس مادے کو رکھتے ہیں جو 9 مہینے کی مدت، وہ ساری چیزوں کی جانب اشارہ ہے. لیکن اسی آیت کے اسی قدر حصے پر ہم رکتے ہیں. اس کے بعد جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ سورہ حج کی آیت ہے، اور اس کے جسٹ بعد سورہ حج کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورہ مؤمنون. سورہ مومنون. سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں بھی اس تفصیل کا تذکرہ. الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، بات وہی، نتیجہ وہی نکلتا ہے. ابھی سورہ مومنون پر آتے ہیں. جی. ہاں پڑھیں، سورہ مومنون کی آیتیں کوئی پڑھیں، آیت نمبر 12 سے 14 تک. ہاں. وَلَقَدْ خَلَقْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي الْقَرَارِ مَكِينٍ فی ثُمَّ کرا، فل نہیں، خَلَقْ فی، یہاں الف فِي زیادہ آپ پڑھ رہے قَرَارٍ ہیں. نہیں، فل فِي نہیں، فی. قَرَارٍ فِي ہاں. فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فکسون العظام. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ بس رکیے، بس أَنشَأْنَا. کافی، یہی تک کافی. کافی. دیکھیے جیسا کہ میں بتایا تھا سورہ حج کی آیت میں، کہ قرآن کا مقصد یہ میڈیسین کے علم پر تفصیلی گفتگو نہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بتلانا کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا وہ قیامت کے دن تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. بدرج اولا قادر. اسی لیے سورہ بالکل. حج کی آیتوں پر آپ غور کریں گے، ان آیتوں کے بعد پھر قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے. یہ جی. آیتیں سورہ مومنون کی آیتوں بھی آپ دیکھیں،
ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل مقصد ہے قرآن کی آیتوں کا بتلانا. اور اسی لیے ایک جب قیامت یا الباس بعد الموت پر گفتگو کرتے ہیں ہم، تو ہم بتاتے ہیں کہ دوبارہ پیدا کرنے کو مختلف اسلوب میں، مختلف طریقوں سے قرآن نے بیان کیا ہے. ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر دوبارہ قادر ہے، جس طرح سورہ حج اور سورہ مومنین کی آیتوں میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو اصل مقصود طب یا تخلیق کے مراحل کی جانب رہنمائی نہیں، یہ بتلا کر یہ انسان کا یہ یقین، یہ ایمان اور یہ اعتقاد پختہ کرانا کہ ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن. اس تمہید کو آپ ضرور سمجھیے. اس کے بعد جو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ضمنی چیزیں بھی آتی ہیں. انسان کا علم کو ترقی ہوئی، انسان کے علوم ڈیولپ ہوئے، تو بہت ساری چیزیں قرآن سے بھی سمجھی جاتی ہیں. سورہ حج کی آیتیں سے جیسے آپ نے سمجھا، وہ چیز سورہ مومنون کی آیت میں بھی ہے. پہلا مرحلہ من سلالت من تین، وہاں سورہ حج کی آیت میں کیا لفظ تھا؟ تراب کا لفظ تھا. تراب. وہی پھر بعد ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اللہ نے اس کو نطفہ بنایا. پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفہ کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے علقہ بنایا. جی پھر فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر علقہ کو ہم نے مضغہ بنایا. یہاں تک ترتیب برابر ہے. یہاں تک یہی ترتیب، یہی چیز تھی کہاں پر؟ کون سی سورہ صورت پڑھی تھی حج، اس سے پہلے؟ سورہ حج میں. سورہ حج میں. پھر اس پر نمبرنگ کرتے ہیں. ابھی سورت مومنون کی آیت میں پہلا جو مرحلہ 3 سورہ حج میں تراب تھا، دوسرا مرحلہ نطفہ، تیسرا مرحلہ علقہ، چوتھا مرحلہ مضغہ. کیا ان مرحلوں کے بیان کرنے میں کوئی اختلاف ہے سورہ حج اور سورہ مومنون میں؟ آپ اس نہیں سے نہیں پہلے نہیں سیم مرحلوں کو ہے. بیان کرنے میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں نہیں، اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. قرآن اختلاف سے مبرہ ہے. اس لیے سورہ بالکل. نساء کی مشہور آیت، اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ولو ہمارا کان من عند غیر اللہ، کیا اس کے بعد لوجدوا فیہ فيه اختلافا اختلافا کثیرا. كثيرا. اگر غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. پتا کیا بالکل. چلا؟ دو اہم فائدہ کہ اللہ کے کلام قرآن میں اختلاف ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا اس کا اپوزٹ فائدہ کہ اختلاف اللہ کے کلام میں نہیں ہوتا. کن کے کلام میں ہوتا ہے؟ غیر اللہ کی. غیر اللہ کے مخلوق. کلام میں ہوتا. یا تھوڑا سا اور اس کو مفہوم کو دوسرے تعبیر میں بیان کر کے کہ اختلاف خالق کے کلام میں ہوتا ہی نہیں، مخلوق کے کلام میں ہوتا ہے. بالکل. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. پھر سورہ حج کی آیتوں کو سورہ مومنون سے دوبارہ میچ کیجیے. جو لفظ استعمال کیا اللہ نے حرف عطف کے لیے، ثم ہی استعمال ہے یا دوسرا کوئی لفظ استعمال ہے؟ ثم ہی استعمال ہے. ثم ہی استعمال ہے. ثم ثم ہے، پھر ثم خلقنا فخلقنا بھی. ہاں، اس کے بعد پھر آگے فا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. ثم کو بتایا گیا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ترتیب. ترتیب اور تراخی. ترتیب. جی. مرحلہ وہی ہے. تراب یہاں پر 3 ہے، پھر اس کے بعد نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ. بلکہ یہاں پر اس سورہ مومنون کی آیتوں کو لے کر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب اللہ نے کہا خلقنا نطفۃ علقہ، نطفہ کو ہم نے علقہ بنا دیا، یا ہوں آج کے ماڈرن اسلوب میں کہہ سکتے ہیں کہ نطفہ کو ہم نے علقہ میں کنورٹ کر دیا. فخلقنا العلقہ مضغہ، علقہ کو پھر خلق. مضغہ میں کنورٹ کر دیا. مضغہ تک بات سمجھ میں آ رہی؟ جی یہاں تک بات ہوئی تھی جی سورہ حج کی آیتوں میں. جی. سورہ حج کی آیتوں میں مضغہ کی تفصیل بیان کی، یا مضغہ کی 2 صفت بیان کی گئی تھی، مخلقہ و غیر مخلقہ، جو صرف سورہ حج میں اور قرآن میں کہیں بھی نہیں. اس کے ہوں بعد کچھ چیز اسپیشل بیان کی جا رہی جو صرف سورہ مومنون میں ہے. وہ کیا ہے؟ ہوں. فخلقنا ابھی اور تک تو المضغة. مضغہ تھا. مضغہ کا معنی ایک مرتبہ پھر بتائیے، کیا بتائے گا مضغہ کا معنی؟ گوشت کا لوتھڑا. گوشت کا لوتھڑا. گوشت کا پھر لوتھڑا. اس گوشت کے کے بعد لوتھڑے سے جو مرحلہ ہڈی. ہوتا ہے گوشت میں ہڈیاں پیدا کرنا. جی کیونکہ صرف گوشت جب ہے تو وہ چیز کھڑا نہیں ہو سکتا. جی طاقت، قوت، صلابت، مضبوطی، استحکام نہیں ہو سکتا. جی. تو اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ حج میں نہیں کیا، سورہ مومنون میں کیا. سورہ حج میں مضغہ کی 2 صفت بتائی، مخلقہ و غیر مخلقہ. سورہ مومنون میں مضغہ کے بعد یا گوشت کے بعد گوشت میں ہڈی پیدا کرنے کا تذکرہ. جی. فخلقنا المضغۃ عظاما، گوشت ہو گیا. اب گوشت کے بعد گوشت کو اللہ نے کیا بنایا؟ اس میں ہڈیاں پیدا کی. ہڈیاں پیدا کی. پھر اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیاں جب پیدا ہو گئیں تو ان ہڈیوں پر اللہ نے گوشت پہنایا. ہوں. یہ دقیق تفصیل سورہ مومنون کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے.
یہاں تک مزغہ تک کی تفصیل دو جگہ پر. کہاں تک؟ مزغہ تک کی تفصیل قرآن میں دو مقام پر. کہاں پر؟ سورہ حج سورہ اور حج. سورہ مومنون. مومنون. سورہ حج میں ایک اسپیشل چیز اور تھی، مزغہ کی تفصیل بتائی گئی یا مزغہ کی صفت بتائی گئی، مخلقہ اور غیر اور غیر مخلوق. مخلقہ. یہ چیز مخلقہ اور غیر مخلقہ کی تفصیل سورہ حج کے علاوہ کہیں بھی نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب گوشت کے بعد گوشت کو ہڈی میں کنورٹ کرنا یا گوشت پر ہڈی چڑھانا، اس کا جی تذکرہ صرف اور صرف سورہ مومنون میں. مومنون میں. فخلقنا المزغۃ عظاما، ہڈیوں سوری مزغہ گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں میں کنورٹ کیا یا ان میں ہوں. ہڈیاں پیدا کی. پھر جب ہڈیاں پیدا ہو گئیں تو فکسونا العظام الہما، ہڈیوں پر اللہ نے پھر گوشت گوشت چڑھا. پہنایا. لفظی ترجمہ کسا یکسو کا معنی پہنانا، ہڈیوں جی پر گوشت چڑھایا. اس چیز کا تذکرہ فخلقنا المزغۃ عظاما فکسونا العظام الہما قرآن میں صرف سورہ مومنون میں ہے. تو یہ آیتیں بہت اہم ہیں. حج اور سورہ مومنون کی آیتیں تخلیق کے مراحل کے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں. ابھی اتنے میں کچھ سوال کسی کا؟ نہیں الحمدللہ. اچھا، یہ ترتیب ایسے ہی ہے: تراب، نطفہ، علقہ، مضغہ. اور سورہ حج کی آیت میں مضغہ کی دو قسمیں، مخلقہ غیر مخلقہ. اور مومنون کی آیت میں مضغہ یعنی گوشت پر ہڈی، گوشت کے بعد ہڈی پیدا کرنا اور ہڈی پر گوشت چڑھانے کا تذکرہ. ہوں. ان دونوں آیتوں کو ملاتے ہیں، کچھ چیزیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں، تشریح کرتی ہیں. ایک آیت میں جو چیز واضح نہیں، دوسری صورت کی آیت میں وہ چیز واضح ہو جاتی. ابھی ایک دوسری چیز واضح نہیں ہو رہی آیتوں سے، ایام، کتنے دن، ہوں. نطفہ کتنے دن، علقہ کتنے دن، مضغہ کتنے دن. اس کی تعین قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے. اس کی تعین قرآن کی کسی آیت میں نہیں. کہاں جانا پڑے گا پھر ہم کو اس کو سمجھنے کے لیے؟ حدیث. حدیث. کیونکہ اب یہ بھی ایک اصول ہے تفسیر سمجھنے کا، پڑھنے کا، کہ قرآن کی تفسیر کا سب سے بہتر طریقہ یہ کہ قرآن کی حدیث. ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جائے. جیسے سورہ حج کی آیت کی کچھ شرح سورہ مومنون سے ہی، کچھ شرح سورہ حج سے. ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے. کہیں پر آیت کی تفسیر آیت سے مکمل نہیں ہو پاتی، اس کی آیت کی تفسیر کہاں سے ہوتی ہے؟ حدیث سے حدیث. ہوتی ہے. تو ابھی ہم اس قاعدے کو اپلائی کریں، اس قاعدے کی تطبیق کریں. کبھی کبھی آیت کی تفسیر حدیث سے بھی نہیں ہوتی، صحابہ کرام کے اقوال سے ہوتی. یہ تمام چیزیں ہم ساتھ بات درست میں ہم نے لیا، شاید کچھ طلبہ طالبات رہے ہوں گے. تو ابھی ہم اس دو قاعدے کی تطبیق بھی کریں گے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے ہوتی. وہ مشہور حدیث جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں. اس کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ نطفہ کی، علقہ کی، مضغہ کی مدت کتنے دن ہے، تاکہ اس حدیث کو سمجھ لیں. کیونکہ شاید جو پہلے سے پڑھیں اس آیت کو، حدیث کو، ان کے لیے آسان ہوگا. جو نہیں پڑھے، جیسے نطفہ ہے اور علقہ ہے، مضغہ، یہ ان تینوں کی مدت کتنے دن ہے؟ 40 دن. جی نطفہ کی مدت 40 دن، علقہ کی مدت 40 دن، مضغہ کی مدت 40 دن. یہ تفصیل کہاں بیان کی گئی ہے؟ حدیث میں. ابھی حدیث پر آتے ہیں. حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. کہیں ایک بخاری، جب بخاری مسلم دونوں میں، تو بخاری سے لے کر پڑھتے ہیں. حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بہت مشہور حدیث ہے. ہاں دیکھیے، امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں کئی جگہوں پر ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم میں بھی ہے کئی مقام پر. حدیث مکمل پڑھتے ہیں کیونکہ عموماً تفسیر کے درس میں ہم حدیث پر بہت کم آتے ہیں. جہاں نئی چیز کلیئر ہو پاتی ہے آیت سے، وہی تو یہ تعین اس کی مدت کتنی دن ہے، یہ حدیث میں ہی ملتی ہے. تو کوشش کرتے مکمل پڑھنے کی. یہاں عبداللہ بن مسعود راوی، یہاں عبداللہ آ رہا ہے. حدیث کے درس میں نے بتایا تھا کہ عموماً جب صحابی کے تذکرے میں صرف عبداللہ آتا ہے، مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ. ہاں پڑھیں. حدثنا. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال رکیے تھوڑا سا رکیے. یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سے بیان کیا اور آپ صادق المصدوق ہیں، یعنی مزید تائید. یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول صادق المصدوق ہے، لیکن اس حدیث کو بیان کرتے وقت عبداللہ بن مسعود نے ایسا ہی کہا. تو ہر صحابی، جو صحابی نے ہر حدیث روایت کرنے والا، وہ ایسا ہی روایت کرتا ہے، ایسی ہی یاد بھی کرتا ہے. حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق.
عبداللہ بن مسعود نے کہہ دیا، اب وہ سند ہو گئی. ہم بھی جب حدیث پڑھ رہے ہیں تو ہم ایسا ہی کریں، ہمارے بعد کی جو نسلیں آئیں گی وہ بھی حدیث پڑھیں گی تو وہ بھی ایسا ہی پڑھیں گے، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. کیونکہ یہ جملہ سب سے پہلے کسی نے کہا ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود نے. پھر زید بن وہب نے ایسا کہا، پھر آمش نے بھی ایسا کہا، ابو الاحوص نے ایسا کہا، حسن بن ربی نے ایسا کہا، امام بخاری نے ایسا کہا، امام مسلم نے ایسا کہا. اس کے بعد کے محدثین نے جب حدیث پڑھتے ہیں تو ایسا ہی کہتے ہیں. ہم حدیث پڑھنے تو ایسا ہی کریں، قیامت تک حدیث پڑھی جائے گی تو عبداللہ بن مسعود نے جو بات کہہ دی وہ الصادق المصدوق، یہ ایسا ہی کہا جائے گا اور پڑھا جائے گا. ہاں آگے آئیے. ان احدکم ان ان احد احدکم، اچھا ان اچھا نون احدکم. شدہ ہے ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم بس رک گئے يبعث. یہاں پر، یہیں پر رک گئے. آگے بھی کچھ چیزیں اس پر گفتگو کرتے بعد. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، الصادق المصدوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ تمہاری تخلیق ماں کے پیٹ میں جمع کی جاتی 40 یوما. یہ 40 یوما کیا ہے؟ یہ نطفہ. ثم يكون علقہ مثل ذلك ثم يكون مضغہ مثل ذلك. یہاں پر نطفہ نہیں ہے لیکن سیاق سے سمجھ میں آ رہا ہے، سیاق سے سمجھ میں آ رہا ہے، یا شاید دوسری روایتوں میں اشارہ بھی ہوگا. کیسے؟ کیونکہ جب اس کے بعد علقہ آ رہا ہے، علقہ کے بعد مضغہ آ رہا ہے، تو علقہ سے پہلے کے مرحلے کا نام کیا ہے؟ نطفہ. مضغہ. واضح نہیں چیز؟ جی سر. جب یہاں کہا جا رہا ہے علقہ اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے مضغہ، اور یہاں پہلی مرتبہ کہہ دیا 40 یوما، تو یہاں یہ کون سا مرحلہ ہوگا؟ نطفہ. نطفہ ہی تو ہوگا. اچھا ابھی وقت کو دیکھتے ہیں، وقت کیا ہے؟ یہاں پر کہہ دیا 40 یوما، تو علقہ کتنے دن ہے؟ 40 علقہ بھی 40 یوما. دلیل کہا 40. مثل ذالک، مثل ذالک یعنی 40 یوما. پھر مضغہ میں کہا مثل ذالک، مثل ذالک کا مطلب 40 یوما. 40 کا یوم 40 ڈیز، 40 دن. 40 دن. تو پھر رکتے ہیں یہاں پر. تو جو ترتیب بتائی گئی تھی سورہ حج اور سورہ مومنون کی آیت میں، نطفہ، علقہ، مضغہ، وہی ترتیب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی، یا ترتیب الٹی ہے؟ وہی ہے سر. وہی ترتیب ہے. اچھا اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کی حدیث کا جو سب سے بڑا فائدہ اور اہم فائدہ ہے کہ اس کی مدت، کتنے دن تک مدت ہے نطفہ کی، علقہ کی کتنے دن کی مدت، مضغہ کی، یہ پتہ چلتا ہے ہم کوئی حدیث سے. کتنے دن نطفہ، تینوں کی مدت برابر، 40 یومن نطفہ، 40 یومن علقہ، 40 یومن مضغہ. یہ کتنے دن ہو گئے کل؟ 120 دن. 120 days. 120 دن. جب اس کو مہینے پر ہم تقسیم کریں گے تو کتنے ماہ ہو جائیں گے، کتنے مہینے ہو جائیں گے؟ 9 ماہ. 4 ماہ. 4 ماہ. پھر آگے کی چیز، یہی اہم فائدہ تھا جو آیت اور حدیث کو ملا کر سمجھا. آگے کچھ اور چیزیں ہیں. ثم یبعث اللہ ملکن، پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. فیؤمر باربع کلمات، یعنی وہ فرشتہ 4 کلمات کا حکم دیا جاتا ہے، یا 4 چیزوں کا وہ مکلف ہوتا ہے، 4 چیزیں لے کر آتا ہے. اسے کہا جاتا اکتب عملہ و رزقہ و اجلہ و شقی او سعید. یہ کب کے بعد ہوتا ہے؟ 120 دن کے بعد، یا 4 ماہ کے بعد، مضغہ مخلقہ کے بعد. واضح ہوگی بات نا؟ جی سر. یہاں پر باربع کلمات، 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا فرشتے کو. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 عمل، عملہ ورزقہ واجلہ. یہ نمبر 1 عمل، نمبر 2 رزق، نمبر 3 اجل اس کی موت، نمبر 4 شقی اور سعید. یہ 4 چیزیں کب لکھ دی جاتی ہیں؟ جب انسان ماں کے ماں پیٹ کے میں پیٹ. ہوتا. وہ کیا عمل کرے گا، اس کا رزق سے متعلق کیا اس کو ملے گا، اس کی موت کب آئے گی، وہ نیک ہوگا یا بد، یہ کب لکھ دیا جاتا ہے؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. پھر آگے حدیث ہے ثم ينفخ فیہ الروح، پھر روح پھونکی جا رہی. روح کب پھونکی جا رہی ہے، کتنے دن کے بعد؟ 120 دن کے بعد. 120 دن کے بعد، یا مہینے پر جا رہے ہیں تو 4 ماہ کے بعد. آگے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو تقدیر سے متعلق، اس پر ہم نہیں جاتے. پھر اس حدیث کو سمجھتے ہیں ایک مرتبہ. حدیث میں جو آیت میں سورہ حج اور سورہ مومنون میں جو مراحل بتائے گئے تھے، نطفہ، علقہ، مضغہ، ابن مسعود کی حدیث کو پڑھ کر ہمیں یہ پتا چلا کہ اس سب کی مدت کتنی دن ہے؟ 40 یوما.
سب کی مدت کتنی دن ہے؟ نطفہ کی 40 دن، علقہ کی 40 40 دن، مضغہ کی 40 دن۔ اس کے بعد جو سب سے اہم کام ہوتا ہے اس 3 اربعینات کے بعد، 3 اربعینات، 3 اربعینات کا مطلب 40 نطفہ، 40 علقہ، 40 40 مضغہ، یہ 120 دن، جس کو مہینے میں کنورٹ کرتے ہیں تو 4 ماہ ہوتے۔ اس 4 ماہ کے بعد پھر اللہ کیا حکم دیتے؟ ينفخ فیہ الروح، روح کب پھونکی جا رہی ہے؟ 4 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد۔ تو یہ سارے جو انسانی علوم ہے یہ اس سے پہلے کی ساری چیزیں، اس لیے اس نقطے پہ، اس موضوع کو میں چاہا کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اس کی شرح کر دوں تاکہ فائدہ ہو جو طب سے جڑے ہوئے طلبہ یا جڑنے والے ہوں۔ تو ينفخ فیہ الروح، پھر اس سوال کو ریپیٹ کرتے کہ نفخ روح یا ماں کے پیٹ میں روح پھونکنا کتنے دن یا کتنے ماہ کے بعد، کتنے مہینے کے بعد ہوتا ہے؟ 120 دن 4 ماہ کے بعد 120 دن یا 4 ماہ کے بعد۔ واضح؟ اس آیت، دونوں آیت اور حدیث کو ملا کر بہت سارے فقہی مسائل علماء مستنبط کرتے ہیں، ان سب پر ہم نہیں جاتے، وہ ایک الگ موضوع ہے، بعد میں کبھی وقت رہا تو اس پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ اہم نقطہ ہے کہ روح پھونکنے کی مدت کیا ہے؟ 4 مہینہ۔ اچھا، کچھ چیزیں اور، ہاں کوئی سوال یہاں پر تو سوال کر سکتے ہیں نا، دوسری کچھ اور چیزیں جو تخلیق سے متعلق۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں سر السلام، بولیے۔ سائنس کو لوگ مانتے ہیں کہ سائنس کو بہت سارے کہ سائنس، لیکن وہ تو اتنی ایڈوانس اب آئی ہے 200 سال برس سے۔ قرآن میں ہاں ساری ڈیٹیل وہ ہے جو ہم نے میڈیکل میں پڑھا تھا، ہاں، مطلب اسی الحمدللہ طرح الحمدللہ۔ سے کہ الحمدللہ یہ بیبی بنا، کمپلیٹ ہے، پھر کمپلیٹ آیا، پھر اس میں لائف آئی، بالکل پروسیس قرآن والا ہے۔ میں نے ایک ہاں بار ایک الحمدللہ۔ نان مسلم ڈاکٹر کو بتایا یہ سب ہاں پورا قرآن کا لے کے ریفرنس، تو اتنی امپریس ہوئی، اور بعد میں کچھ ہاں سال کے بعد اسلام میں داخل ہوئی یہی والی چیزیں کوٹ کر کے۔ اور الحمدللہ، اتنا اس لیے واقعی میں بھائی، الحمدللہ رشک آتا ہے سر کہ اللہ نے ہمیں ایسی کتاب دے دی، اگر ہم سمجھے تو ساری چیزیں اس کو پوری طرح سے فالو اپ کر سکتے ہیں۔ لوگ الحمدللہ ابارشن الحمدللہ۔ کرا لیتے ہیں اتنے سارے، لیکن کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی ہاں 4 مہینے میں کچھ نہیں آیا، 4 منتھ کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں نا سر ہارٹ بیٹ آ گئی، تو یہی پورے ہاں پیریڈس اللہ نے شو کیے قرآن کریم میں۔ اور الحمدللہ۔ ڈاکٹر پرویزہ میڈیکل، بول رہے ہیں نا؟ جی جی سر، جی تھوڑا سا جی سر، دیکھیے، اصل ایک بھائی نے ساتھ جواب دیا تھا تو میں کہ ہاں سائنس سے، تو میں وہاں پر اس کا نفی میں جواب دیا، نہیں سائنس سے ہم نہیں، سائنس تو بعد میں آیا۔ سائنس سے نہیں، میں نے تو سر انہیں ہاں تو اپنے یہ جو قرآن کو چیزیں ابھی امپریس کرنے کے کہیں ہم لیے نے سائنس بتایا کا تھا۔ نام ہی نہیں لیا، کہیں ہم ہاں نے سائنس یا انسانی ہاں علوم جو ڈیولپ ہوئے وہ زیادہ سے زیادہ 200 250 300 500 مان لیتے ہیں۔ ہاں یہی ہاں میں نے ان کو ریفرنس دیا ہاں کہ سائنس تو آ گئی، ہمارا تو قرآن میں اتنے سال پہلے ہاں۔ اللہ کے رسول صلی تو اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اور اور یہ اللہ کی بتانے کی وجہ کتاب ہے میں کہ جو سارا ہمارے کچھ بچے یا ہماری بچیاں، جو ہمارے طلبہ طالبات جب اس فیلڈ میں جائیں تو جی ان کو اس ناحیے سے بھی ان کو مطلب عقیدہ پختہ رہے کہ یہ جو جی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں یا جی اکثر سر، چیزیں جی ہماری قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، ریفرنس کے جی ساتھ جی جی سر، یہ ساری چیزیں۔ سے تھوڑا سا میں تعارف تو کرا بہت تاکہ جو لوگ نہیں قرآن جانتے سے ہوں، ہی زیادہ اصل امپریس میں ہوتی ہوں اور ہماری خوش اسٹوڈنٹ ہیں، ہوتی ہوں۔ کئی جگہوں پڑھتی جی ہیں ڈاکٹر پرویزہ، اور جی پیشے سے ڈاکٹر، باقی کیا کیا شعبہ ہے مجھے بہت تفصیل معلوم نہیں، اگر مختصر تعارف کرا دیں گے بہتر رہے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ آپ تجربے کی سر، بنیاد پر بھی سر بتا میں دیں۔ ہاں گائنی میں بھی گائنی گائنی کا ہوں، ڈاکٹر ہوں ماشاء سر، اللہ۔ اور اس لیے ٹھیک۔ سارے سر، اور مجھے اپنی میڈیکل اس پہ نہیں، میں اپنے قرآن کی جب ساری چیزیں دیکھتی ہوں تو زیادہ خوش ہوتی ہوں، اور دوسرے جو نان مسلم سے ڈاکٹرس ان کو اسی چیز سے بتاتی ہوں۔ ہاں جی بہتر۔ دیکھیے خاص طور پر جو میڈیکل یا آئی ٹی سے، میڈیکل سے زیادہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، بچے یا بچیاں جو طلبہ اور طالبات، تو چونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ان کو اپنے دینی بیک گراؤنڈ کا، قرآن حدیث کا علم نہیں ہوتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ہے، لیکن جب وہ اعلیٰ مرحلے تک یا اعلیٰ ڈگری لے کر جب اس کے بعد بھی قرآن یا حدیث پڑھنے کی توفیق اگر ہو جاتی تو بھی ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ہمارے دین میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور جو ایک نان مسلم ڈاکٹر کو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ بندہ جس فیلڈ کا ہے اس کو اس فیلڈ کی چیزیں جب آپ قرآن سے پیش کریں گے تو حیران رہ جائے گا کہ ہاں یہ چیزیں 1500 سال پہلے آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ جسے جو بندہ جس فیلڈ کا ہے وہ اس فیلڈ کی چیزوں کو اچھی طرح سمجھے گا، تو جو ڈاکٹر ہے تو اس کو ڈاکٹر سے متعلق جو آیتیں ہیں، طب سے متعلق جو آیتیں جب آپ اس کو شرح کریں گے تو وہ اچھی طرح سمجھے گا، باقی چیزوں کو بھی سمجھے گا، لیکن جو اس کے اسپیشل پیشے، اسپیشل علم سے متعلق ہے اس کو اور اچھی طرح سمجھے گا۔ سر تو بڑے شوقڈ ہوتے ہیں وہ لوگ، جب بیان کریں ان کو تو بہت شوقڈ ہوتے ہیں، ہاں سن کر الحمدللہ کے الحمدللہ۔ حیران ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تخلیق سے متعلق کچھ اور چیزیں
دیکھیے اسی لیے آیتوں میں حدیث میں فقہی اختلاف پر عموماً نہیں جاتا ہوں. بہت ساری فقہی مسائل علماء ان آیتوں سے حدیث سے مستنبط کرتے ہیں، کچھ اختلاف ہے اس پر میں نہیں جاتا ہوں. اور چیزیں جو ہم اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کی اور حدیث کے اعجاز کو بیان کر سکیں، یہ اصل مقصود ہے. اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے تخلیق سے متعلق، جس کو اللہ نے بیان کیا قرآن میں. کبھی کبھی یہ بیان کرتے وقت شرم آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک علم بھی ہے. ماں کے پیٹ سے بچے کا نکلنا، ماں کے پیٹ سے بچے کی ولادت، اس کو بھی اللہ نے بیان کیا. ابھی آیتوں پر آتے ہیں، کیونکہ تفسیر کا درس ہے. جب تک بات آیت سے یا قرآن کی کسی طرح سے ممکن ہو جاتی تو آیت پر ہی ہم رہتے ہیں. جہاں حدیث پر ہی اس کی شرح تو حدیث پر آتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر کہاں سے ہوتی ہے؟ آیت سے بھی ہوتی ہے. قرآن کی تفسیر حدیث سے بھی ہوتی ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے، تو جہاں جس طرح ضرورت پڑتی ہے. لیکن تفسیر کے درس میں زیادہ تر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ تفسیر یا قرآن کی آیتوں سے شرح کی جائے. تو ابھی جو نقطہ بتایا جا رہا ہے تخلیق کے مراحل مان لیجیے مکمل ہو گئے. مضغہ، مخلقہ، غیر مخلقہ، گوشت پر اللہ نے ہڈیاں چڑھا دی، ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، تخلیق مکمل ہو گئی. اس کے بعد ماں کے پیٹ سے بچے کی ولادت، ماں کے پیٹ سے بچے کا نکلنا، ولادت کا تذکرہ. اس کا تذکرہ اللہ نے کیا قرآن میں کہیں؟ نہیں. کئی جگہوں پر نہیں، غلط ہے یہ. اس کو جاننے سے ہم کو خاص طور جیسا ہم بتایا کہ جو میڈیکل کے طلبہ ہیں، طب پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے والے ہیں، BMS کر رہے ہیں، MBBS کر رہے ہیں، ان کو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا. یا نہیں تو ویسے بھی علم کے طور پر کہ اللہ نے ان چیزوں پر بھی گفتگو کی ہے. اور اصل یہ اس چیز کو بتلانا مقصود نہیں، اس چیز کو بتلا کر کہیں ماں کی عظمت بتلانی مقصود ہے، کہیں اللہ کی قدرت کو بتلانا مقصود ہے. لیکن سائڈ سے یہ چیزیں بھی گفتگو ہو رہی ہیں. ہاں پڑھیے، قرآن کی آیت پڑھیے، سورہ نحل کی آیت نمبر 78. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل بس لكم بس کافی، السمع. اتنا مان لے شاید ہمارا اتنا. سورہ نحل کی آیت نمبر 78 78. کیا مفہوم آیت کے حصے کا؟ اللہ نکالتا ہے تمہارے ماں ماں کے کے پیٹوں پیٹ سے تمہیں. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں بھی نہیں جانتے، کوئی ہر تم چیز. کچھ بھی نہیں جانتے. لا تعلمون شیئا کی دوسرے موقع پہ کبھی شرح کیا ہوں گا میں کہ انسان لا علم کچھ بھی نہیں جانتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو بھی، جب وفات کے قریب آتا ہے تو بھی، وفات کے قریب کچھ بھی نہیں جانتا. اور سورہ حج کی جو آیت بتائے گی اسی آیتوں کے بعد ایک دو آیت بعد تذکرہ ہے، لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا. یہاں کس چیز کا تذکرہ ہے؟ تخلیق کا یا ولادت کا؟ پیدائش کا؟ ولادت. ولادت کا. ولادت کا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم کو کچھ بھی پتا نہیں، کس طرح تم ماں کے پیٹ کے لیے بھی پتا نہیں، اور تم کو کچھ بھی پتا نہیں، مطلق بھی علم نہیں، خاص علم بھی نہیں، عام علم بھی نہیں. اس کے بعد جب تم کچھ بڑے ہوئے، 10 سال کے ہوئے، 12 سال کے ہوئے، کچھ لکھنا پڑھنا سیکھے تو کچھ تھوڑا تھوڑا تم کو علم آیا. اچھا، اسی طرح سورہ احقاف کی ایک آیت ہے. ہاں، یہاں پر اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ خصوصاً اس نعمت کا تذکرہ کیا یا اس تکلیف کا ذکر کیا ہے جو صرف ماں جھیلتی ہے. اس تکلیف کا ذکر کیا ہے جو صرف ماں جھیلتی ہے. اور اس آیت کے پس منظر میں آپ اس حدیث کو اگر یاد کر لیں گے کہ جس میں ایک صحابی نے آ کے پوچھا، اللہ رسول من احق الناس بحسن صحابتی، کیا مفہوم ہے حدیث کا؟ ثم أمك. میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے کس کا تذکرہ کیا؟ امک. أمك. امک 3 مرتبہ امک کا. پھر چوتھی مرتبہ کہا ابو کا یا ابا. امک آپ نے کتنی مرتبہ کہا؟ واحد، اثنان، ثلاثہ. وہ حدیث تو سب کو پتا ہوگی نا؟ ہاں، ہاں. 3 بار. ایک نقطہ محدثین یا مفسرین علماء بیان کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے امک کہا، یعنی تمہارے حسن سلوک کی 3 گنا زیادہ والدہ حقدار ہے والد کی بنسبت. کیونکہ 3 ایسے کام والدہ کرتی جو صرف والدہ ہی کرتی، دوسرا کوئی نہیں کرتا، والد بھی نہیں کرتا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو حمل، دوسرا ولادت، تیسرا رضاعت، دودھ پلانا. اور ان میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ اس آیت میں، کچھ چیزوں کا تذکرہ پھر احقاف کی ساتھ میں. سمجھ میں آ رہا؟ آیت کا حدیث سے یہ جوڑ. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا امک، امک، امک. چوتھی مرتبہ کہا اباک یا ابو.
کیونکہ یہ تین ایسے کام ہیں جو صرف ماں کرتی ہے: حمل، ولادہ، رضاعت، دودھ پلانا۔ اچھا، کس لیے اس آیت پر آئے تھے؟ ولادت کا تذکرہ: حملت امہ کرہن و وضعته کرہا۔ حملت امہ کرہا، کیا مفہوم اس کا؟ ماں نے اس کو تکلیف میں، محنت میں، مشقت کی حالت میں پیٹ میں اٹھائے رکھا، یہ حمل کا تذکرہ ہے جو صرف ماں کرتی ہے۔ ووضعته کرہا، کیا معنی ووضعته کرہا؟ جنم دیتی ہے ہاں، تکلیف سے۔ تکلیف سے، مشقت سے۔ اس تکلیف کو صرف عورت ہی محسوس کرتی، کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ ولادت کا تذکرہ ہے دوسری چیز کا، جی، ولادت کا تذکرہ۔ ولادت کا تذکرہ۔ اور ایک جو تیسری چیز بتائی گئی تھی رضاعت کا، دودھ پلانا، اس کا بھی صراحتاً تذکرہ نہیں، لیکن وہ فصالہ کا جو لفظ، فصالہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دودھ چھوڑانے کا معنی ہو گیا۔ چھڑانا۔ دودھ چھوڑانا۔ تو دودھ اگر پلایا نہیں تو چھوڑائے گا کیسے؟ خاتون نے یا ماں نے اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو دودھ پلایا نہیں تو چھوڑائے گا کیسے؟ سمجھ رہے ہیں؟ فصال میں، فصال سے رضاعت کا تذکرہ سمجھا جا رہا ہے یا نہیں؟ جی جی، الحمد ٹھیک ہے۔ ابھی کیا کہتے ہیں، ولادت کا تذکرہ تو ہو گیا، وضاحت و پورا۔ حدیث میں جو تین چیزیں تھیں اس کو اس آیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث کی شرح میں جو محدثین یا علماء بیان کرتے ہیں کہ تین چیزیں جو صرف ماں کا حق ہے، جو صرف ماں کرتی ہے۔ ایک تو حمل، حملت امہ کرہا۔ حمل کے بعد کیا بتایا گیا؟ ولادت، ووضعت کرہا۔ رضاعت، رضاعت کا تذکرہ صراحتاً نہیں ہے، مفہوماً ہے۔ وفصالہ، کیا مطلب وفصالہ ثلاثون شہرا؟ فصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدا کرنا۔ فصلہ یفصلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جدا جدا کرنا۔ کرنا۔ دودھ پلانے کے مرحلے سے یا دودھ پلانے کے وقت سے اب اس کو جدا کر دینا، جب وہ 2 سال کا ہو گیا۔ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، دودھ پلانے کی جو مدت اللہ نے بیان کی وہ کتنا ہے؟ 2 سال۔ 2 سال۔ 2 سال۔ تو وہ تینوں چیزیں جو علماء محدثین اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول نے اس صحابی کا امک 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 کہتے ہیں کہ حمل یہ صرف ماں کرتی ہے، ولادت صرف ماں، رضاعت دودھ پلانا صرف ماں، تینوں کا تذکرہ اس آیت میں ملا۔ جی شیخ، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو ولادت سے متعلق بھی آیتیں ملی آپ کو قرآن میں؟ جی شیخ، الحمدللہ۔ اچھا، ایک اور چیز جس کا تذکرہ صرف سورہ زمر کی آیت میں ہے، یا ولادت والی آیت پہلے میں شو کر دیتا ہوں تاکہ وہ فصالہ ثلاثون شہرا۔ فصال کا معنی کیا بتایا گیا تھا؟ چھڑانا۔ مفہوم کیا ہے؟ دودھ چھڑانا۔ فصل یفصلو کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا۔ فصل یفصلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ کرنا۔ اچھا، سورہ بقرہ کی آیت پہلے آپ کو سامنے شو کر دیتا ہوں، چونکہ سورہ احقاف کی اس آیت سے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ایک ہی آیت میں وہ تمام تینوں چیزیں موجود ہیں جو صرف ماں کا حق ہے، جو صرف ماں کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کہا 3 مرتبہ امک۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے طلاق کے مسائل بیان کرنے کے بعد فوراً یہ آیت آتی ہے۔ آیتوں کی جب آپ ترتیب پر گفتگو کریں گے، غور کریں گے، سورہ بقرہ میں طلاق کی آیتیں ختم ہوتی فوراً یہ آیت آتی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ یہاں والدہ کو، ماؤں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں، یرضینا دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، حولین کاملین۔ حولین یہ حول کی تثنیہ ہے، 2 سال، لیکن پھر اللہ نے تاکید نے کہا کاملینی، مکمل 2 سال۔ کیا مفہوم ہوگا حولین کاملین؟ مکمل 2 سال۔ مکمل 2 مکمل 2 سال سال۔ دودھ۔ پھر آگے لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کی مدت مکمل کرنا چاہے، یعنی رضاعت کی مکمل مدت، دودھ پلانے کی مکمل مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ 2 سال۔ تو سورہ احقاف کی جو آیت اس سے پہلے بتائی گئی وہاں حمل، ولادہ کا تذکرہ صراحتاً، اور رضاعت یعنی دودھ پلانے کا تذکرہ مفہوماً تھا۔ صراحتاً دودھ پلانے کا تذکرہ اور دودھ پلانے کی مدت کتنے دن ہے یا کتنے سال ہے اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت میں جو طلاق کی آیتوں کے فوراً بعد ہے، حولین کاملین۔ اس کے بعد ایک موضوع اور رہ جاتا ہے اس سے متعلق، تخلیق سے متعلق۔
جو سورہ زمر کی آیت پر ہم آج درس ہم جب شروع کیے تھے تو آئے تھے، جس میں تخلیق کے اجمالی مرحلے کا تذکرہ تھا کہ اللہ نے تم کو مختلف مراحل میں پیدا کیا، ان مراحل کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ کیا بتایا تھا؟ خلق من بعد خلق، خلق من بعد Yeah. ضرورت ہے تو اجمالی تذکرہ سورہ زمر کی آیت میں اجمالی تذکرہ تھا، لیکن اور ایک بات سورہ زمر کی آیتوں میں اس آیت میں بیان کی گئی جو صرف وہی بیان کی گئی، جیسے سورہ حج اور سورہ مومنون پر میں نے بتایا۔ میوٹ کیجیے، میوٹ کیجیے جن کو بولنے کی ضرورت ہے گھر پر، Yeah. آواز آ رہی ہے۔ جس طرح سورہ حج اور سورہ مومنون کی آیت پر آپ کو بتایا گیا کہ یہ کچھ چیزیں صرف یہیں بتائی گئی، اسی طرح سورہ زمر کی اس آیت میں ایک بات بتائی گئی جو صرف یہیں پر بتائی گئی اور پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ماں کے پیٹ میں جو بچے کی خلقت ہوتی، مکمل جو بچہ تیار ہو رہا ہے، وہاں تین طرح سے اللہ نے پروٹیکشن دیا، تین طرح کی سیفٹی اور سیکورٹی دی، تین مختلف پردوں میں اس کو محفوظ رکھا ہے۔ سوری، آیت تھوڑی سی آگے گئی، سمجھ رہے اس نقطے کو، جس کو اللہ نے کہا فی ظلمات ثلاث۔ آیت کو ہم پڑھے تھے، آیت کا حصہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، یہاں تک پڑھے تھے ہم، تخلیق کے مراحل کا تذکرہ۔ تو مفہوم کیا تھا یہاں تک کی آیت کا؟ اللہ نے تم کو ایک کے بعد دیگر یعنی مختلف مراحل میں پیدا کیا، لیکن اس کے بعد آیت کا جو لفظ فی ظلمات ثلاث، یہ پورے قرآن میں صرف یہیں آیا۔ کیا مطلب فی ظلمات ثلاث کا؟ Yeah. Після жопості ця крака. تین تاریکی میں۔ فی ظلمات ثلاث کا Я معنی даже کیا не ہے؟ заплак, чего добился ты, я все равно میوٹ کیجئے، کس کے پاس سے آواز آ رہی ہے؟ ایڈمن تھوڑا а چیک потом کریں всю یا ночь خود я میوٹ کر دیں۔ очень... ایڈمن چیک کریں، اگر وہ میوٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو میوٹ کر دیں جن کے پاس سے آواز آ رہی ہے۔ آپ اس چیز کا خیال کریں، دوسرے بھائی بہنوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، ریکارڈنگ بھی ہوتی تو پریشانی ہوتی بعد میں۔ آپ کو اگر ضرورت پڑی تو میوٹ کر لیجیے، ورنہ ایڈمن اس کو کیئر کرے تھوڑا سا۔ فی ظلمات ثلاث، کیا مفہوم فی ظلمات ثلاث کا؟ تین تاریکیوں میں۔ یہ اللہ جو ہم سب کی خلقت ہوئی، پیدائش ہوئی ماں کے پیٹ میں، صرف ایک ہی سیفٹی، صرف ماں کے پیٹ ہی نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ ساتھ دو اور چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں کا نام لے کر اللہ نے نہیں بیان کیا۔ یہ قرآن میں عموماً ایسا ہوتا نہیں، اشارہ کرتا ہے قرآن فی ظلمات ثلاث۔ کیا مفہوم فی ظلمات ثلاث؟ تین تاریکیوں میں۔ آواز آ رہی میری برابر نا؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی شیخ، میوٹ تین آل ہو گیا تاریکیوں تھا۔ میں، وہ تین تاریکیوں میں کیا ہے؟ ہاں میوٹ رکھیے سب لوگ، بہتر ہے، جب کچھ بولنا ہے تو انمیوٹ کیجیے۔ تین تاریکیوں میں، جیسا میں نے درس میں بتایا کہ آیت کی تفسیر آیت سے، آیت کی تفسیر حدیث سے، آیت کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے۔ یہاں کی تفسیر یا فی ظلمات ثلاث کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے ہوگی۔ فی ظلمات ثلاث کی تفسیر کس سے ہوگی؟ صحابہ کرام کے اقوال سے۔ پہلے اس کی تفسیر پر جانے سے پہلے یہاں پر خلاصہ میں بتا دیتا ہوں کیا مطلب فی ظلمات ثلاث کا، یا جو جانتے ہیں تو بتائیں۔ تین تاریکیوں، ہماری جو خلقت ہوئی، پیدائش ہوئی، تین اندھیروں میں ہماری پیدائش ہوئی، یا یہ کہنے کہ تین طرح کا پروٹیکشن ہمیں دیا اللہ نے، تین محفوظ پردوں کے اندر ہم کو اللہ نے رکھا۔ ہاں کیا چیزیں وہ تین؟ ایک تو ماں کا پیٹ، وہ غالباً ابن عباس کا قول ہے، صحابی کی تفسیر وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں۔ پہلا کیا ہے؟ ماں کا پیٹ، دوسرا رحیم، تیسرا اس ابن عباس یا جو لفظ سے مشیمہ کا ہے، وہ جھلی یا وہ ہلکا سا کور جس میں بچے کی جب ولادت ہوتی تو وہ Yeah. لپٹا ہوتا، Після ماں کے жопості ця پیٹ سے باہر آ крака. گیا، Не люблю читати رحم про سے باہر آ گیا، لیکن جب باہر آتا ہے، یہ تجرباتی طور پر ہم نہیں جانتے، یہ جو ڈاکٹر ہیں، جو خاص طور پر لیڈی ڈاکٹر ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے ہاں سر، ایک اس میں چیلی میمبرین ہوتی ہے۔ مشیمہ کہا، مشیمہ جی سر، ایک کور ایک ہوتا ہے جھلی جس میں جیسی بچہ ہوتی ہے۔ لپٹا ہوتا ہے۔ ہاں بیٹا سر، اسی طرح سے ہوتی ہاں ہے، ایک بولیے، کور ابھی ہوتا بولیے ہے، آپ، ڈاکٹر پرویزہ ایک سن رہے ہیں تو آپ میمبرین بتائیں۔ ہوتی ہے، بچے کی پیدائش کے بعد ایک جھلی جیسی ہوتی ہے، بلون ٹائپ ہاں کا، جھلی، اس میں جھلی یا بیبی ہوتا پلاسٹک یا کور کہہ ہے۔ سکتے ہیں جی، ہلکا سا، اس میں جس سے میں پھر بچہ بیبی کو کور ہوتا ہے۔ نکالتے ہیں۔ جی ماں کے پیٹ سے تو باہر آ گیا،
रहीम से जी बाहर आ गया है, लेकिन ये और उसके पेट के साथ अंदर मिक्स भी नहीं सब होती। इस झिल्ली के अंदर फ्लूइड होता है, एक पानी जैसा, वो भी है, पानी हाँ जैसा होता है, उसमें बेबी तैरता रहता हाँ, है, वो फिर ये बाहर आते, झिल्ली माँ में के से पेट से निकला। बाहर आते, मुमकिन उस झिल्ली का कुछ हिस्सा फट जाए, हाँ कुछ बाकी रहे, लेकिन उसमें लग कर बाहर आता बच्चा, यही चीज है ना। जी जी सर, झिल्ली में ही अच्छा, आता है, फिर उसको हम निकालते हैं पंक्चर करके। हाँ, मुकम्मल झिल्ली ना बाकी रहे, बाहर आते माँ के पेट से बाहर कुछ हिस्सा फट जाए, ये जो लेडी डॉक्टर हैं जो तजर्बाती तौर पर वो बता सकते हैं। हम तजर्बाती तौर पर इससे ना आशना नहीं जाते। बो अगू अगू अच्छा, अगू अगूगू अगूग। म्यूट कीजिए, एडमिन म्यूट कर दीजिए उनको, शायद नहीं समझ पा रहे हैं। ये फी ज़ुलुमातिन सलास की ये जो तफसीर है, ये अपनी जानिब से नहीं की, ये तफसीर सहाबी की है। अब ये आते हैं इब्ने कसीर के यहाँ या तबरी के यहाँ। ये देखिए फी ज़ुलुमातिन सलास, कौन सी तफसीर आपके सामने? इब्ने कसीर। नहीं, तबरी। अभी जो तफसीर आपके सामने तबरी। तफसीर तबरी, इंशाल्लाह इब्ने कसीर को भी लाते हैं। फी ज़ुलुमातिन सलास, कहने ज़ुल्मतुल बतन, माँ के पेट की तारीकी, ज़ुल्मतुल रहीम, रहीम की तारीकी, तीसरा ज़ुल्मतुल मशइमा, यही जिसको जिस प्लास्टिक में, जिस झिल्ली में या जिस कवर में बच्चा लिपट कर माँ के पेट से बाहर आता है। वाज़ेह हो गया। ये अकवाल किनके? देखिए इकरमा का एक कौल है, फिर यहाँ पर इकरमा का कौल है, इब्ने अब्बास का भी एक कौल है। इब्ने अब्बास की जानिब कौल बहुत ज्यादा मशहूर है, क्योंकि शायद बताया था कल या मुतअद्दिद दर्स में, क्योंकि इब्ने अब्बास की खूबी क्या है, सहाबी है, मुफस्सिर कुरान है, अल्लाह के रसूल ने इनके लिए दुआ की, अल्लाह मुफ़क्किहु फिद्दीन व अल्लिमहु तावील। तो मुतअद्दिद इब्ने अब्बास का, फिर उसके बाद देखिए मुजाहिद का, अ, मुजाहिद का एक कौल है, फिर कतादा का, सुद्दी का, इब्न जैद का, ज़हाक का, यानी मुतअद्दिद लोगों से ये कौल मरवी है। इब्ने अब्बास का काफी है, इब्ने अब्बास का नाम आ जाना काफी है। तो यही एक ही कौल जिक्र किया इमाम इब्ने जरीर तबरी ने। इब्ने कसीर को भी चेक कर लेते हैं। फिर ज़ुलुमात इन सलास, जैसा कि बताया था, इमाम इब्ने जरीर तबरी सनद के साथ बयान करते हैं, इब्ने कसीर या दीगर लोग सनद के साथ नहीं बयान करते, उसी चीज को मुख्तसर करते हैं। क्या कहने इमाम इब्ने कसीर? नंबर एक, जुल्मतुर रहीम, जुल्मतुल मशइमा, कल विकाया अलल वलद, जो कह सकते हैं जो सेफ्टी फराम करता, सिक्योरिटी फराम करता बच्चे को, जुल्मतुल बत्न। यही तीन चीजें इमाम इब्ने जरीर तबरी ने भी बयान की थी। बयान करने में तरतीब साथ आगे पीछे रही। फिर अकवाल देखिए, इब्ने अब्बास का कौल है, मुजाहिद का, इकरमा का, अबू मालिक का, ज़हाक का, कतादा का, सुद्दी का, इब्न ज़ैद का। यही सारे अकवाल या यही सारे मुफस्सिरीन के नाम हम इब्ने जरीर तबरी के यहाँ पढ़े थे या नहीं? जी जी शेख अल्हम्दुलिल्लाह। वो तकरीबन जो आधे सफ़े या एक सफ़े में हमने इमाम इब्ने जरीर तबरी के यहाँ पढ़ा, इमाम इब्ने कसीर ने 2.5 लाइन में उसको समझा दिया। तो इसलिए तलबा को अगर एक तफसीर पढ़ने को कहा जाता है, तो आप कहा जाता है कि आप तफसीर इब्ने कसीर पढ़िए, तफसीर इब्ने कसीर पढ़िए। क्योंकि जैसे अभी आप दोनों तफसीर पढ़े, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इमाम इब्ने कसीर ने किस तरह इख्तिसार किया है इमाम इब्ने जरीर तबरी की तफसीर तबरी का। तो ये तकरीबन तखलीक से मुतालिक जो मालूमात थी, वो हर नाहिए से मुकम्मल हुई। शायद कोई नाहिया अगर बाकी रहा हो तो आप इशारा कर सकते हैं, चेक किया जाएगा बाद में। तो इस नाहिए से दर्स यहीं पर रुकते हैं। नक्तफी बिहाज़ल क़द्र, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ सवाल है या इजाफा या मशवरा है?